वेलकम टू लीगल मैटर्स। मैं हूं सलीम रिजवी। कानून और इंसाफ के मौज़ूआत पर मबनी इस प्रोग्राम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम और आदाब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे सामने दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक इशू ये है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी प्रेसिडेंट ओबामा के एग्जीक्यूटिव एक्शन को नाकाम बना देगी, सियासी सवाल, इसका भी तजिया करेंगे। और उसके साथ ही एक और अहम सवाल ये है कि क्या ये एग्जीक्यूटिव एक्शन परमानेंसी में तब्दील होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि 3 साल के लिए यहाँ पे काम करने की इजाज़त दे दी जाए, क़याम की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन बहुत सी आपकी ईमेल्स आई हैं जिसमें यह सवाल मालूम किया गया है कि जनाब क्या इसको परमानेंट ग्रीन कार्ड की में तब्दील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसकी तरफ भी हम आएँगे। लेकिन आपको मालूम है कि ये एक लाइव शो है और इस लाइव शो में हमारी कोशिश यही होती है कि आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से इश्यूज़ को मज़ीद क्लैरिफाई किया जा सके। प्रेसिडेंट ओबामा के एग्जीक्यूटिव एक्शन के बारे में हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। पहला प्रोग्राम हमने फ्राइडे को किया था, स्पेशल ट्रांसमिशन थी। जो ही प्रेसिडेंट ओबामा ने इसके बारे में ऐलान किया उसको हमने कवर किया और उसके बाद लास्ट शो में भी मुख्तलिफ़ एंगल से एग्जीक्यूटिव एक्शन पे हमने रोशनी डालने की कोशिश की थी। और मुझे खुशी है कि आपकी बहुत सी टेलीफोन कॉल थी, उसके ज़रिए से भी बहुत सी मालूमात पहुँचाई गई हमारे व्यूअर्स के लिए। तो ये लाइव शो है और हमारे जो देखने वाले हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्हें मालूम है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से उनसे बराह रास्त गुफ्तगू हो जाती है। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो कानून के बारे में है या जस्टिस की फील्ड से है, आप वो सवाल जो है वो पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन्स कॉल का जवाब दिया जा सके। इस प्रोग्राम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दिया जा सके। और उसके साथ अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें लेंथी एनालिसिस की ज़रूरत होती है तो हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपसे बातचीत जो है वो डिटेल में हो सके। उसके लिए यकीनन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। जहाँ तक रिपब्लिकन पार्टी के बिल का ताल्लुक़ है, आपको मालूम हो गया होगा अगर आप न्यूज़ को वॉच कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन के हवाले से, तो रिपब्लिकन पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी के जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि जनाब नेक्स्ट वीक वो एक बिल पेश करेंगे कांग्रेस में और इस बिल का बुनियादी मकसद ये होगा कि प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन को कालादम करार दिया जा सके। अब इसमें किस हद तक कामयाबी होती है उसके बारे में भी मैं आपको एक अपनी ओपिनियन देता हूँ। लेकिन इसके साथ ही बड़ी रिडिकुलस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं रिपब्लिकन पार्टी की क़यादत की तरफ से, जो कंजर्वेटिव क़यादत है। मिसाल के तौर पे ये कहा गया जनाब कि प्रेसिडेंट ओबामा को इस तरह से पनिश किया जाए कि उनको जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है उसके लिए इनवाइट ना किया जाए, लेकिन उनसे सिर्फ ये कहा जाए कि जनाब अपनी रिटन स्पीच जो है वो बना के भेज दें, लेकिन हम आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो इन्वाइट नहीं करेंगे। एक और सजेशन ये दी गई कि प्रेसिडेंट ओबामा जिस जहाज़ में सफ़र करते हैं, जिस तरह के आपको मालूम है कि उसे एयर फोर्स 1 कहा जाता है, उसके ख़र्चे जो है वो कम कर दिए जाए। और वाकई बड़ी सीरियसली इसके बारे में जो है वो डिस्कशंस हो रही हैं और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी और रिपब्लिकन पार्टी से बाहर जो उनके सपोर्टर हैं। तो लगता ये है कि किसी न किसी तरीके से प्रेसिडेंट ओबामा को जो है वो पनिशमेंट देना चाहते हैं। और अब हैरान कुन बात यह है कि जॉन बोहनर ने यह कहा कि जो बिल पेश किया जाएगा मैं उसकी इजाज़त दूंगा। ये इस बात की इजाज़त उन्होंने नहीं दी थी कि इमिग्रेशन की इस्लाह के लिए जो बिल है वो हाउस के फ्लोर पे लेके आए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी जो है इंडिकेशन दे दी है कि जनाब बिल्कुल अगर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उनके कुछ एलिमेंट्स की तरफ से ये बिल आना चाहता है तो वो उस बिल को जो है वो वेलकम करेंगे। मेरा ख्याल है जॉन बोहनर जो स्पीकर हैं उनके कुछ पॉलिटिकल ज़रूरत भी उनकी बनती है इस वजह से कि जो कंजर्वेटिव ग्रुप है उसे भी खुश करना चाहते हैं, क्योंकि अभी स्पीकर रहना चाहते हैं वो कि जिस वक्त नई कांग्रेस आएगी तो उसमें भी वो स्पीकर की कुर्सी को एंजॉय करना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें कंजर्वेटिव ग्रुप की ज़रूरत होगी, उन्हें जो है वो खुश करना चाहते हैं। जो लीगल इशू उसकी तरफ आते हैं, लेकिन आपके कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया और जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स का जवाब दिया जा सके। जी, वेलकम टू द शो। आप हमारे पहले कॉलर हैं, फरमाइए आपका सवाल। हेलो हेलो जी, फरमाइए।
السلام علیکم جی وعلیکم السلام. بھائی، میں نیو جرسی سٹی سے بات کر رہی ہوں. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی تقریباً 3 مہینے پہلے سٹیزن ہو کے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے اپلائی کر کے چلے گئی ہے پاکستان. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ وہ پلان کرنا چاہتے ہیں کہ بیبی ان کا پاکستان میں پیدا ہو. اوکے. اور اس کے لیے یہ کہ اگر بیبی وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے جی تو وہ بچے کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا ہوگا؟ جی نہیں، اچھا، آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نمبر کی 2 جی نمبر 2 کہ میری بیٹی پہلے، بڑی بیٹی میری پاکستان میں رہتی ہے تو اس کے لیے میں اپلائی کرنا چاہتی ہوں. پہلے وہ بیٹی یہاں پہ آئی تھی. جی ابھی اس کے پاس 1 سال کا ابھی گرین کارڈ ہے، لیکن جب اس کی شادی تو اس نے بولا کہ میں نہیں جاؤں گی. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنی دیر لگ سکتی ہے بیٹی کے لیے، اگر میں ابھی سے اپلائی کروں تو آنے کے لیے کتنی دیر لگے گی؟ لیکن اچھا، جو آپ کا دوسرا کویشچن ہے اس میں جو دوسری بیٹی کے بارے میں آپ کویشچن پوچھ رہی ہیں، آپ بتا رہی ہیں کہ ایک ٹائم پہ ان کے پاس گرین کارڈ تھا. ہاں، تو اس نے وہ ڈرا کر دیا. وہ گرین کارڈ سرنڈر کیا. اوکے. اگر گرین کارڈ انہوں نے واپس کر دیا ہے اور آپ نئی اپلیکیشن فائل کرتی ہیں، آپ یو ایس سٹیزن ہیں جی، اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ 21 سے اوپر ہوں گی، تو اور اگر ان میریڈ رہتی ہیں وہ جو آپ کی سیکنڈ ڈاٹر ہے جن کی بات آپ کر رہی ہیں، تو اس صورت میں ہمارے پاس جو کیٹیگری اس وقت آ رہی ہے پاکستان کے لیے دسمبر کی جو ویزا بلیٹن کی ڈیٹس آئی ہیں، اس میں دیکھیے کہ جنوری انفیکٹ جون 22 2007 کے کیسز چل رہے ہیں. تو خاصا اس میں انہیں لمبا انتظار کرنا پڑے گا. اگر تو 21 سے کم ہوتی تو یقیناً 1 سال کے اندر کیس جو ہے وہ اپروو بھی ہو جاتا ہے اور پروسیسنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میرا آپ سے کوشچن ہے کہ میری بھابھی ہیں تو انہیں امریکہ میں آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں. اوکے. وہ نروین سٹیزن ہے. تو ادھر وہ امریکہ میں جب آئی ہیں تو میرے بھائی نے ان کا اپلائی کرنا تھا امیگریشن کے لیے. بھائی کے پاس گرین کارڈ ہے. اوکے. تو اب ہم نے ریسنٹلی ان کا اپلائی کیا ہے، تقریباً 6 منتھ ہو گئے ہیں. تو ایک دن ہمیں لیٹر ریسیو ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کال نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کا ہوگا پروسیس تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے. رائٹ. تو میں آپ سب سے پہلے تو دیکھیے اس میں سب سے بڑی جو کمپلیکیشن ہے آپ کے لیے، آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے بردر جو ہے وہ یو ایس سٹیزن ہے اور انہوں نے اپنی سسٹر کے لیے ان کے پاس گرین کارڈ ہے. I'm sorry، آپ گرین کارڈ ہے. میں جی ہاں گرین کارڈ ہولڈر ہیں. اور کس کے لیے اپلائی کیا انہوں نے؟ اپنی وائف کے لیے. اپنی وائف کے لیے اپلائی کیا. جی ہاں. اور ہاں جی، اور وائف ان کی ادھر وزٹ پہ آئی ہیں، 5 سال سے ادھر رہ رہی ہیں اور وہ نروین سٹیزن ہاں. تو دیکھیے اس میں یہ ہے کہ وہ کیٹیگری ابھی جو ہے وہ کرنٹ نہیں ہے، اس میں 2-3 سال لگتے ہیں I-130 کی کمپلیٹ پروسیسنگ کے لیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ جو ہے وہ گرین کارڈ نہیں ملے گا، انہیں ملک سے باہر جانا پڑے گا. اور اس کے لیے اگر 6 ماہ سے زیادہ ان کا اوور اسٹے ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں انہیں ویور کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. تو جو اوباما ایڈمنسٹریشن کا جو ایکشن ہے اس میں کچھ سہولت موجود ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی شی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ ہر گرین کارڈ وائل شی از ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ. انہیں جو ہے واپس پاکستان جا کے وہاں پہ انٹرویو وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی میں ظہور رضوی بات کر رہا ہوں. جی رضوی صاحب. میرے بیٹے کو 28 اپریل کو انٹرویو ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اپنے انہوں نے رکھ لیے تھے پاسپورٹ سارے. اور اب آن فیس یہ آ رہا ہے کہ 4 ویزے لگ بھی چکے ہیں، مگر نہ وہاں سے جواب آتا ہے، یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں نہ یہاں سے جواب آتا ہے. ہم کیا کریں؟ دیکھیے رضوی صاحب 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی لائر کے ذریعے سے انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ جواب نہیں دے رہے، یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوکل آپ کے کانگریس مین ہیں یا سینیٹر ہے ان کے ذریعے سے لیٹر وغیرہ لکھوائیے تاکہ آپ کو اسٹیٹس وغیرہ کے بارے میں پتہ چل جائے. جو کانگریس مین اور خاص طور پہ سینیٹرز کی طرف سے جو لیٹرز جاتے ہیں ان کا جواب وہ عموماً دیتے ہیں اور بڑی جلدی سے ان کا جواب آتا ہے. اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو وہ بتا دیں گے. اگر کسی وجہ سے انہوں نے بیک گراؤنڈ چیکس وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ کیس ہولڈ کیا ہو تب بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. تو میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ آپ کسی لوکل سینیٹر یا کانگریس مین کو پکڑیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو السلام علیکم. جی ذرا آواز مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سا اونچا بولیے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے.
ہاں جی، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو سٹیزن شپ کا لیٹر ہوتا ہے جب کوئی بندہ سٹیزن ہوتا ہے تو وہ یہ کیا ضروری ہے؟ اور یہ کہ جب ہم سٹیزن ہوئے تھے تو ہمارے جو بچے تھے وہ سارے چھوٹے تھے، تو اس وقت انہیں وہ نہیں ملا تھا سٹیزن شپ کا لیٹر. تو اب تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی فیس ہے $500-600، تو کیا وہ بنانا ضروری ہے؟ اور ایک بچہ جو ہے وہ ابھی 14 سال کا ہے، تو اگر ہم اس کا اپلائی کریں تو دیکھیں اگر تو یو ایس سٹیزن ہے تو پھر جو سٹیزن کا پیپر جو آپ کہہ رہی ہیں اس سے مراد وہ جو نیچرلائزیشن کا پیپر ہے جی. لیکن اگر آپ کے پاس بچوں کے پاس آلریڈی اگر یو ایس پاسپورٹس ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ یو ایس سٹیزن ہے. نیچرلائزیشن کا جو پروسیس ہے اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو یقیناً اس کے لیے آپ اپلیکیشن فائل کر سکتی ہیں اور نیچرلائزیشن کا پیپر بھی انہیں مل سکتا ہے. لیکن اگر آلریڈی اگر یو ایس سٹیزن ہے تو ظاہر ہے کہ پاسپورٹ کی بیسس کے اوپر انہیں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، ٹریول وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ کالر جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی بچہ سٹیزن ہے جی اور اس نے شادی کی ہے، پاکستان شادی کیا 2 سال ہو گئے. تو اپلائی کیا ہوا ہے تو لوکل ابھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیس جو ہے وہ لوکل آفس میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. تو یہ لوکل آفس سے کیا دیکھیے مختلف جو جی مختلف ریجنل سینٹرز جو ہیں اگر اوور کراؤڈڈ ہوں تو وہ آگے اپلیکیشن جو ہے پروسیسنگ کے لیے بھجوا دیتے ہیں. لیکن 2 سال کا پیریڈ جو ہے یہ بڑا ایکسٹینسو پیریڈ ہے، عموماً اتنا ٹائم نہیں لگتا. جس وقت یو ایس سٹیزن جو ہے وہ اپلیکیشن فائل کرتا ہے اپنے اسپاؤس وغیرہ کے لیے تو اپلیکیشن بڑی جلدی سے پروسیس ہو جاتی ہیں اور کمپلیٹ ہو جاتی ہیں ود ان اے ایئر اور سو. تو یہ 2 سال والا معاملہ جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا لیٹ کیوں ہوا ہے. اگر اس سلسلے میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً میرے آفس کے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لے لیجئے اور دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا وہ ڈیلے کر رہے ہیں. نیکسٹ کالر جی فرمائیے آپ کا سوال. ہلو جی فرمائیے. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایکچولی میں نیو یارک سے بات کر رہی ہوں. ایکچولی میں نے شادی کی ہے اور شادی جو وہ دوسرا بندہ ہے اس کے 2 بچے ہیں. ایک 18 سال سے اوپر ہے اور ایک 21 سال سے نیچے بچہ ہے. تو کیا وہ بچے اس کیس میں آ سکتے ہیں؟ میں یو ایس سٹیزن ہوں. جی اور جو بچے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بچے یہاں پہ کس طریقے سے آئے تھے. لیگل انٹری تھی ان کی؟ جی ہاں ایک بچہ یہاں پر ہے، ایک انڈیا میں ہے. اوکے اچھا جو انڈیا والے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ 21 سے ایج 21 کے قریب ہیں وہ جی اور جو یہاں پر ہے وہ اس کی 21 اور جس وقت آپ اور میرج آپ کی ریسنٹلی ہوئی ہے؟ جی ہاں اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر تو آپ کی میرج کے ٹائم پہ ان کی ایجز اس کیٹیگری کے اندر ہوتی تو یقیناً اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے. لیکن یہاں پہ 2 کمپلیکیشنز ہیں. ایک تو یہ جو بچہ یہاں پہ خاص طور پہ اس کے لیے پرابلمز ہیں. آپ ایسے کیجئے کہ آفس کے نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے کیونکہ مجھے تھوڑی سی اور آپ سے انفارمیشن لینی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جا سکے. نیکسٹ کالر جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بس میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی اناؤنس کیا ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ٹیکس آئی ڈی وغیرہ سب ملنے کے بعد تو کیا یہ پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں وہ؟ جی اس وقت جی بالکل اس میں جو اس وقت جو ہمارے پاس ان کی طرف سے گائیڈ لائنز وغیرہ آئی ہیں اس میں ذکر ہے اس کا اور اس کا جواب انہوں نے پازیٹیو میں دیا ہے کہ I-130 ایپلیکیشن 131 ایپلیکیشن جو ہے فائل کی جا سکتی ہے اور ٹریول کی اجازت ہوگی. اس کے ساتھ ہی ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے 1 سال پہلے بورڈ آف امیگریشن کا بھی ایک ڈیسیجن آیا، بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے. اس کی روح سے بھی جو لوگ ہیں وہ ٹریول کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے مزید انسٹرکشنز آئی ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ اس پوائنٹ کو جو ہے وہ واضح کیجئے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا کنفیوژن نہ ہو. لیکن اس وقت تک جو پیپر میرے سامنے آئے ہیں اور جن کو میں نے اسٹڈی کیا ہے اس کے مطابق میری اوپینین یہ ہے کہ لوگ یہ ٹریول کر سکیں گے. ناظرین آپ کی بہت سے کالز ہمیں ریسیو ہو رہی ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے ایگزیکٹو ایکشن کے بارے میں ایکسائٹڈ ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس پروگرام میں پوری کوشش کریں گے کہ آپ تمام کی کالز اٹینڈ کی جا سکے. پلیز میرے ساتھ رہیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. اس بریک کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز. آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آپ کے ٹیلی فون کالز آ رہی ہے اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز کا
جواب دیا جا سکے. اگر آپ کے کویشچنز ہیں پریزیڈنٹ اوباما کے ایگزیکٹو ایکشن کے بارے میں ویلکم, ضرور پوچھیے, اس کا میں پراپر انالیسز آپ کو دے سکوں گا. اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے اگر لا اینڈ جسٹس کے بارے میں کوئی کویشچن ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں, لیکن کوشش یہ کیجیے کہ جب بھی آپ کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ کم کر دیجیے اور فون کے ذریعے مجھ سے بات کیجیے تاکہ میں آپ کی بات جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے آسانی سے سن سکوں. جی ہمارے نیکسٹ کالر, جی فرمائیے آپ کا کویشچن. ہاں جی, نصر اللہ چودھری نیو جرسی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ اوباما کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس میں وہ میرا بچہ دونوں کیٹیگریز میں آتا ہے. انلکیلی جو پچھلی دفعہ ڈریم ایکٹ ہوا تھا اس میں اس کا 3 سال کا فرق تھا. جی تو اس وجہ سے اس نے اپلائی نہیں کر سکا. تو وہ اب یہ دوسری جو کیٹیگری ہوگی اس میں بھی وہ آتا ہے. ایج کی لمٹ انہوں نے ختم کر دی ہے. کس کے لیے وہ اپلائی کرے؟ اچھا اوکے. اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس کی لمٹ ختم کی ہے ڈریم ایکٹ والی جو ایج کی لمٹ. جی ہاں, نہیں ایج کی لمٹ جو ہے وہ 31 کی انہوں نے ختم کر دی ہے. اور ایک اور جو بات جس کا اضافہ انہوں نے کیا وہ یہ کہ 2 سال کے بجائے 3 سال کی ان کو بھی اجازت ہوگی. اب یہ کویشچن کہ کس کے لیے اپلائی کریں, اس کے لیے مجھے تھوڑے سی آپ سے ڈیٹیل کی انفارمیشن چاہیے ہوگی اور آپ کو انڈیویجول اٹینشن کی ضرورت ہوگی تاکہ میں آپ کو پراپرلی جو ہے آپ کی پوری بات سن کے جو ہے وہ گائیڈ کر سکوں. تو پلیز گیو می اے کال. میرا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. میں ہر وقت آفس میں نہیں ہوتا, لیکن اپوائنٹمنٹ کے لیے ٹائم لے لیجئے کنسلٹیشن کے لیے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کون سی راہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہو سکے گی. جی نیکسٹ کالر, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو, السلام علیکم, میرا نام عرفان ہے, میں کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں. جی عرفان صاحب فرمائیے. میں نے اپنے بھائی کے لیے 2005 میں اپلائی کیا تھا. میں US سٹیزن ہوں. جی. تو اس کا ابھی تک تو انہوں نے کوئی لیٹر بھیجا نہیں. لیٹر یقیناً اپروول نوٹس تو آ گیا ہوگا نا آپ کے پاس. وہ تو بہت پہلے آ گیا. جی ہاں, آپ دیکھیے ابھی کیونکہ آپ کی کیٹیگری جو ہے ابھی اس وقت 2002 کے کیسز کر رہے ہیں. جی تو ویزا بلیٹن پہ 2002 کے. جی ہاں, تو ابھی تو کافی ٹائم ہے اس میں. اگر تو یہ کیسز جو ہیں آگے تیزی سے بڑھتے ہیں پھر تو اور بات ہے, لیکن ابھی کئی برسوں کی آپ کا انتظار آپ کے سامنے ہے. جی نیکسٹ کالر, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو, میرا خیال ہے کہ آپ کی جی رخسانہ صاحبہ لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ میری بات سن رہی ہیں تو پوچھیے اپنا سوال. ہیلو, میرا خیال ہے آپ کی کال ڈراپ ہوگی. دوبارہ کوشش کر لیجئے. اس وقت لائن تو ہماری جیم ہوئی ہیں, لیکن دوبارہ کوشش کر لیجئے اگر کنیکٹ ہو گئی ہیں آپ تو. نیکسٹ کالر, جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام BA کھیلانی ہے. جی نانی صاحب. مجھے 2009 میں گرین کارڈ ملا تھا. جی. اور میں اباؤٹ 16 منتھ میں باہر رہ چکا ہوں. اوکے. جی. تو اب میں اپلائی کر سکتا ہوں. اچھا, اگر دیکھیں جو 16 منتھ کا ٹائم بتا رہے ہیں, اگر انٹرولز میں آپ باہر رہے ہیں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ایک ون اسٹریچ کے اندر آپ 16 منتھ باہر رہ کے آئے ہیں تو پھر نہیں سوری 3 اسٹیپ میں. اوکے, ویری گڈ. ویل دین آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. اگر باقی آپ ان کی کوالیفیکیشن پہ پورا اترتے ہیں, باقی ریکوائرمنٹ آپ پوری کر رہے ہیں تو یقیناً, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو یقیناً آپ اپلائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ کالر, جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ جو اوباما کا ایگزیکٹو آرڈر ہے, یہ اس کے بارے میں نے آج آپ کا تیسرا پروگرام دیکھ رہی ہوں, تو اس سے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اگر ریپبلکن اس کو تھوڑا سا اونچا بولیے تاکہ میں سن سکوں. یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی. تو ایک یہ اس کا مجھے جواب چاہیے. کیا چیز ختم ہو جائے گی؟ اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ کیسے کالعدم ہو جائے گا. اور ایک اور سوال میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کو 20-22 سال ہو گئے ہیں یہاں پر, ان کے لیے ریفارمز میں کتنی گنجائش ہے؟ بالکل, آپ کے سارے سوال آپ کے سر آنکھوں پہ بڑے اچھے کویشچنز ہیں آپ کے. دیکھیے جو لوگ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں لیکن اگر US بورن چائلڈ یا گرین کارڈ ہولڈر چائلڈ نہیں ہے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ڈیکا کے انڈر وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, یا کوئی اور کیٹیگری ہے جس میں فٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. جہاں تک ریپبلکن پارٹی کی کوششوں کا تعلق ہے تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی, اور نہ ہی وہ اس قانون کو جو ہے, اس ایگزیکٹو ایکشن کو جو ہے نل وائڈ کروا سکیں گے. کیونکہ آپ کو بتائے شاید معلوم ہو کہ ایک بل بھی نیکسٹ ویک آنے والا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک دے ول بی ویری افیکٹو. اس کے علاوہ باقی اور بھی بہت سی چیزیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें वो कामयाब होंगे। नेक्स्ट कॉलर जी फरमाइए आपका सवाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब मेरा क्विक क्वेश्चन यही है कि वो जो 20-22 साल से क्लीन रह रहे हैं उनका क्या होगा? जी हाँ, अब आप देख लीजिए कि ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक शिकस्त है एग्जीक्यूटिव एक्शन की कि इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। इतने अरसे से लोग रह रहे हैं और वो एग्जीक्यूटिव एक्शन में कवर नहीं हो रहे अनलेस कि उनके पास यूएस बॉर्न चाइल्ड या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है। अब देखिए फ्यूचर में क्या होता है, मैं नहीं समझता कि नेक्स्ट ईयर जो है कांग्रेस में इस सिलसिले में कुछ कोशिशें होंगी। जो सेनेटर हैं जो नए मेजॉरिटी लीडर के तौर पे सामने आएंगे, मैकॉनल सेनेटर मैकॉनल जो है उनकी तरफ से ये कहा गया जी कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि इस सिलसिले में पीस मील बेसिस के ऊपर वो कोशिशें करेंगे। अगर नेक्स्ट ईयर रिपब्लिकन ने कांग्रेस के अंदर कुछ कोशिश की तो सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट पे हाथ डालेंगे, उसके बाद मुमकिन है कि H1B जो प्रोफेशनल के लिए एक वीज़ा है मुमकिन है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और उसके बाद मेरा ख्याल है इलेक्शन से करीब जो है मुमकिन है कि कुछ लोगों को लीगल स्टेटस देने की कोशिश करें, लेकिन छोटे छोटे कदमों के ज़रिए से करना चाहते हैं, बेबी स्टेप्स के ज़रिए से, ताकि एक जो पॉलिटिकल फ्लो जो है वो कायम रहे, उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं। जी फरमाइए, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, फरमाइए आपका सवाल। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा नाम तलत खाना है। मैंने ये पूछना है 2000 से हम लोग इस मुल्क में हैं जी, और पहले हमारा असाइलम था, असाइलम रिजेक्ट होके तो जज ने हमें लीगल स्टेटस दी है जी, और अभी ये ओबामा के जो आया है जी इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आपके कि नहीं? यूएस बॉर्न चाइल्ड है आपका, ये ग्रीन कार्ड होल्डर चाइल्ड है? नहीं, मेरे सारे बच्चे इधर नहीं पैदा हुए, तो कतर में पैदा हुए। उसमें आप नहीं आ सके, लेकिन जो भी जज ने आपको लीगल स्टेटस दिया है वो मेरा ख्याल है विद होल्डिंग का लीगल स्टेटस दिया है जी, विद होल्डिंग का। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसके ऊपर जो है आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। तो अब देखिए फ्यूचर में अगर कोई और नया लॉ आता है तो उसके बारे में भी हम इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, और अगर आप डायरेक्टली मुझसे फ़ोन करना चाहती हैं तो ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि और पहलुओं से देखा जा सके कि क्या चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। जी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। जी फरमाइए आपका सवाल। हेलो जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी मेरा ये सवाल है कि ओबामा का जो ऑर्डर जो आया है उसमें अगर ग्रीन कार्ड पेरेंट्स होते हैं तो अपने बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर हाँ तो कौन सी मतलब एज लिमिट क्या है? जी बच्चों की कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो बुनियादी शर्त है कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहता है वो जनवरी 1 2010 से पहले यहाँ पे आया हो, यूएस बॉर्न चाइल्ड हो या ग्रीन कार्ड होल्डर उनका चाइल्ड हो, किसी और जो क्रिमिनल कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हैं कि कोई क्रिमिनल चार्जेस उनके ख़िलाफ़ सीरियस किस्म के ना हो, और इन रिक्वायरमेंट पे अगर वो पूरा उतरते हैं तो यकीनन अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही वो भी कह लीजिए टैक्स जो बकाया जात हैं, अगर टैक्स पे नहीं किए तो आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, इमिग्रेशन के फॉर्म्स हैं, ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर उस पर पूरा उतरते हैं तो यकीनन आप अप्लाई कर सकेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरमाइए आपका सवाल। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी मैं शहनाज बोल रही हूँ। मैंने अपनी सिस्टर के लिए अप्लाई किया था जी 2000 में। अब उनके सारे पेपर वगैरह तो चले गए हैं। अब उन्होंने ई फाइल किया था DS 260 जी। अब उसके बाद उनको क्या करना होगा? इस वक्त आप बता रहे हैं कि 2000 में अप्लाई किया उनके लिए? जी 2000 में। असल में बीच में वो एड्रेस वगैरह मिस हो गया था, इस वजह से डिले हो गया। क्योंकि इस वक्त तो 2002 के केसेस कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि नेशनल वीज़ा सेंटर जो है आपको कांटेक्ट करेगा और उसके कई स्टेप्स हैं। मिसाल के तौर पे DS 260 एक फॉर्म होता है, वो फिलअप करना पड़ेगा, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट के पेपर जमा करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा आजकल जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे रिसीव करते हैं जो जमा करवाने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट कॉलर जी फरमाइए आपका सवाल। हेलो जी सर। जी फरमाइए। हेलो जनाब, बिल्कुल आप कनेक्टेड है मेरे साथ, फरमाइए आपका सवाल। जी साहब, मेरा नाम इरफान है। मेरी साहब। मदर मेरे साथ रहती थी। उनके पास ग्रीन कार्ड था तकरीबन 4.5 साल पहले। 4.5 साल का पीरियड उनका गुजर गया था ग्रीन कार्ड का। और वो पाकिस्तान चली गई और अब वो 3 साल के बाद वापस आना चाहती हैं, तो क्या करें? 3 साल के बाद अब क्वेश्चन ये है कि उनका जो ग्रीन कार्ड है वो तो टेक्निकली ख़त्म हो गया जी। जी। और आप बता रहे हैं कि आप US सिटीज़न हैं
جی جی اچھا، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ گرین کارڈ جو ہے وہ اپنا سرنڈر کریں اور اس کے بعد نئی آپ اپلیکیشن فائل کریں I-130، تقریباً سال اس میں لگے گا اور پھر نئے گرین کارڈ کے ساتھ وہ یہاں پہ ٹریول کر سکیں گے. لیکن تو وہ ان کا پرانا گرین کارڈ کے لیے ہم کیس نہیں فائل کر سکتے کہ ری انسٹیٹ ہو جائے؟ بہت مشکل ہے کیونکہ ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہے اور آپ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی گراؤنڈ آپ کے پاس وہ بیمار ہو گئی تھی اصل میں، ان کو برین ٹیومر ہو گیا تھا. لیکن ٹھیک، سوری ٹو ہیئر دیٹ، لیکن اگر آپ یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ 3 سال تک بالکل ٹریول نہیں کر سکتی تھیں، کوئی صورت نہیں تھی، تو پھر ریٹرننگ ریزیڈنٹ کے طور پہ وہ کوشش کر سکتی ہیں. لیکن ٹائم پیریڈ جو آپ بتا رہے ہیں بہت لمبا ہے. لیکن اب مزید آپ اس سلسلے میں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے آفس کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اور انفارمیشن چاہیے ہوگی، خاص طور پہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں، اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ہم واقعی جسٹیفائی کر سکتے ہیں ایک ریزنیبل سٹینڈرڈ کے مطابق کہ واقعی اگر اس حیثیت میں کوئی بھی شخص ہوتا تو واپس نہ آ سکتا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. ہاں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بات کر رہی ہوں حسن سے. جی، یہ جو اوباما نے جو بل پاس کیا ہے نا، اس میں ڈپورٹیشن والوں کے لیے کیا وہ ہے؟ جی ہاں، دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ڈپورٹیشن والوں کو ایکسکلوڈ کر سکیں گے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کا ڈپورٹیشن آرڈر ہے، کتنے عرصہ پہلے وہ ڈپورٹیشن. ان کے پاس ابھی فی الحال نا میڈیکل اس پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ نا. تو جو اسٹریٹ فارورڈ آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جن کے خلاف ڈپورٹیشن آرڈر ہیں وہ بھی ایلیجبل ہو سکیں گے، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کا ڈپورٹیشن آرڈر تھا، کتنا عرصہ پہلے تھا، کیا ان کے خلاف چارجز وغیرہ تھے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. جی السلام علیکم. مجھے پتہ کرنا تھا کہ ورجینیا میں کیا لا ہے جو انویسٹمنٹ ویزے پہ ہم لوگ بلانا چاہیں کسی کو. تو جی بالکل، آپ کہیں پہ جی یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ کسی جگہ پہ بھی بلا سکتی ہیں، اور جو انویسٹمنٹ ویزز ہیں اس کی کئی کیٹیگریز ہیں. کئی شوز میں ہم مختلف کیٹیگریز کو کور کر چکے ہیں. اس میں EB-5 ہے، اس میں E-1 کے کیسز آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو E-2 ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس میں مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں جس پہ آپ انویسٹمنٹ کے ذریعے سے اپنے ریلیٹیو کو یہاں پہ بلا سکتی ہیں. لیکن دیکھنا پڑے گا انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. دیکھیے اس میں انفارچونیٹلی ہمارے شو کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا. آپ ایسے کیجئے کہ آفس کے نمبر پہ کال کر لیجئے گا، کیونکہ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. کئی میں $500,000 کی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، کئی میں تھوڑی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے بھی کام چل جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے پورا حالات دیکھنے کے بعد آپ کو پراپرلی گائیڈ کرنا پڑے گا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹائم گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. جس میں نے شروع میں کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کالز کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً میرا خیال ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت سی کالز کا جواب دیا ہے. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جو اوباما ایڈمنسٹریشن کا ایگزیکٹو ایکشن ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ہم دیتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جس وقت بھی کوئی نیا قانون آتا ہے یا اس قسم کا ایگزیکٹو ایکشن آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ رومرز بھی آ جاتی ہیں، کئی دفعہ مس انفارمیشن بھی چلی جاتی ہے غیر دانستہ طور پہ بھی. تو لیکن اس پروگرام کے ذریعے سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی رومرز ہیں یا جو مس انفارمیشن ہے اس کو جو ہے وہ کلیئر کیا جا سکے. اور اپنے سوالات جو ہے وہ تیار رکھیے لا اینڈ جسٹس کے بارے میں. نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. نیکسٹ ویک تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.